बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला की पुजारी नावल एपिसोड नंबर 28। मुझ पे जो कुछ बीत रही थी वो तो मैं ही जानता था। इन लोगों का चेहरा देख के अंदाजा हुआ कि इंतहाई वहशी किस्म के लोग हैं, लेकिन इस कदर मालूमात के साथ मुझे ब्रिटिश नेवी के कारकुन की हैसियत से जो मुखातिब किया जा रहा था वो मेरे लिए मौत के निशान की मानिंद था। मैं नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मैंने अगर इन सरफिरे फौजियों से बहस करने की कोशिश की तो ये मुझे कुत्ते की मौत मार देंगे। बहरहाल अब सूरत-ए-हाल बड़ी संगीन हो गई थी। वो लोग मुझसे मेरे कागजात के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जाहिर है ना ये सूटकेस मेरा था न मेरे लिबास में ऐसा कोई कागज था। अब उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरा नाम हकान जमशेदी है? ये एक अलग बात है। बहरहाल वो मुझे वहां से लेकर आगे गए। थोड़े फासले पे चौकी बनी थी और यहाँ आर्जी तौर पे मुझे कमरे में कैद किया गया। कमरा क्या था, बस एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। लकड़ी की नंगी दीवारें, जमीन से ऊंचा फर्श, बैरकनुमा जगह थी। वो लोग मुझे बंद करके चले गए तो मैं दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ गया। इस परेशानी के बारे में नए सिरे से गौर करने लगा। वो दोनों लड़कियां यानी जुलीना और आईना आम से हालात में मुझे मिली थी। हिकमत का मसला भी इसी तरह का था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था और मैं किस जाल में फंस गया था। वरदान सद्धानी और सेवक संथोरती न जाने क्या क्या चक्कर चलाए हुए थे। अब तो दिमाग की चोले भी खिल गई थी। अकल ने भी साथ देना छोड़ दिया था। अलबत्ता बहुत से दूसरे ऐसे ख्यालात दिल में आ रहे थे जो कि परेशान कुन थे। मसलन ये कि वो लोग मुझे बुद्ध मत के एक उतार का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन अभी तक मैं उन्हीं के हाथों में खेल रहा था। बजाते खुद मुझे कोई ऐसी ताकत नहीं दी गई जिससे मैं अपनी तौर पर भी कम अज कम और कुछ नहीं तो अपनी बचत ही कर सकता था। कितनी ही बार ऐसे खतरनाक तरीन हालात से वापस्ता पड़ा। खशमात ज़िक्री की इस हवेली में जहाँ पले हुए चीते मौजूद थे और जहाँ बेचारी अमीना मिली, मेरी जिंदगी लम्हा लम्हा मौत से हमकनार रही थी। बस वक्त और हालात और मेरी जदोजहद ने मुझे बचाया था, वरना न मेरी मदद वरदान सद्धानी ने की न सेवक सिद्धोरनी ने। कोई ऐसी ताकत मुझे हासिल नहीं थी जिससे मैं खुद भी अपने तौर पर कोई अमल कर सकता। कहाँ हो तुम दोनों? अब बताओ मुझे क्या करना है। बड़ा देवता बनाए हुए थे मुझे, मेहतर बुत, बदी सतो और न जाने क्या क्या। अब यहाँ इस तरह इन दुनियादारों के ताब का शिकार होके पड़ा हुआ हूँ और आने वाले वक्त में न जाने मेरे साथ क्या होगा। बहरहाल किसी रियायत की गुंजाइश नहीं थी। कुछ देर के बाद मुझे फिर इस जगह से निकाला गया और इस बार मुझे आला अफसरों की एक जमात के सामने पेश किया गया। इन कमबख्तों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर करके मेरी नाक में दम कर दिया था, लेकिन जाहिर है मैंने और क्या बताता। अलबत्ता एक और नई चीज के बारे में बताया गया, वो ये कि उन्होंने मुझे मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई और इन तस्वीरों में मैं ब्रिटिश नेवी की वर्दी में मलबूस था। मेरी हैरत आखिरी हदूद को पहुंची हुई थी। ये तस्वीरें उस वक्त की थी जब मैं जहाज पे अपने दोस्त के पास छिपा हुआ था और उसने मुझे बहरिया की वर्दी फराहम की थी। कई तस्वीर में ब्रिटिश नेवी का वो जहाज भी नजर आ रहा था और उसका नाम भी। गोया किसी तरह का शुबा नहीं था। बहरहाल ये लोग मुझसे मालूमात हासिल करते रहे। मेरे पास कहने के लिए कुछ न था। फिर इन्होंने मुझे कोठरी के अंदर बंद किया। ये वो कमरा नहीं था जहाँ मुझे पहले बंद किया गया, बल्कि ये कोई दूसरी जगह थी जहाँ सिर्फ एक चारपाई पड़ी हुई थी। मैं न जाने कब तक इस चारपाई पे पड़ा अपनी तकदीर को कोसता रहा। सुबह 9 बजे एक सिपाही अंदर आया और मुझे अपने साथ चौकी में एक बड़े कमरे में ले गया जहाँ एक मेजर और एक कैप्टन मेरा बयान लेने आए थे। उनके साथ ही एक औरत भी थी जो मेरे लिए अजनबी थी। मैनेजर ने मुझे होनहार नजर से देखा और मेज की दराज से मेरा पासपोर्ट निकाल के उस पे लगी तस्वीर से मुझे शनाख्त किया। फिर उसने कहा, तुम इस इलाके में आने की वजह बताओ। अब यकीन करें मुझे बेहोशी के आलम में यहाँ पहुँचाया गया। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हम जानते हैं कि तुम ब्रिटिश एजेंट हो, किसी खास मकसद के लिए यहाँ आए हो। ये देखो। उसने एक नक्शा निकाल के मेरे सामने रखा और मैं नक्शे पे झुक गया। फिर मैंने खाली खाली नजरों से उसे देखा तो वो बोला, ये तुम्हारे सूटकेस से बरामद हुआ है। मेरे सूटकेस से?
एक्टिंग मत करो, हम इतने नादान नहीं कि तुम्हारी इस चालबाजी को ना समझे। मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा कि तुम बरतानवी सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और अब तुम्हें हमारे सवालात के जवाब देना होंगे। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया। अब हमाकत की दुनिया से निकलकर अकल से काम लेना चाहिए, वरना यहाँ खाल उतर जाएगी और कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए जनाब। गुड, ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ कि जर्मनी में बरतानिया के खुफिया फौजी अड्डे कहाँ कहाँ कायम हैं और उनकी पोजीशन क्या है? बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी अड्डा हैन्यूर में है, जहाँ टैंक डिवीजन मौजूद है। बोले जाओ। किलकिता में मैंने अपने बरतानवी दोस्त से और कुछ ऐसे लोगों से जो मेरे साथ तालीम हासिल करते थे इन जगहों के बारे में तफसीली सुनी थी और वो मेरे जहन में मौजूद थी। मैंने उसी के मुताबिक फजूल बकवास शुरू कर दी, लेकिन मेरी इस बकवास से जर्मन मैनेजर बहुत मुतासिर हुआ। उसने मुझसे कहा, वेरी गुड, अब तो मुझे अपनी मिलिट्री सर्विस के बारे में बताओ। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त हुई तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। आप यकीन करें जनाब कि मैंने अब तक आपको जो मालूमात दी उन्हीं की बुनियाद पे मुझे वतन वापस पहुँचते ही शूट किया जाएगा। घबराओ मत, हम तुम्हारा बयान खुफिया रखेंगे और तुम्हारी हुकूमत को तुम्हारे इस बयान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पूरे इत्मीनान से सारी बात बताओ तुम बरतानवी फौज में क्या काम करते हो? मेरा काम दहशत पसंद गिरोह के साथ मिलकर तहरीबी काम करना है, ट्रेनों को बम से उड़ाना, हवाई जहाज तबाह करना, वगैरह वगैरह। मुझे पहले ही शुबा था तुम्हारा केस मामूली नोयत का नहीं है, तुम्हें अब आला हुकाम के सामने बयान देना होगा। उसने कलम उठाया, कागज पे तेजी से कुछ लिखने लगा। उसके बाद मुझे गार्ड के हवाले किया जो मुझे उसी कोठरी में ले गया। उसे मुझे बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। दूसरे रोज एक अर्दली के सिवा जो मेरे लिए खाना लाया था मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि अब न जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। बहरहाल बड़ी ही संगीन सूरत-ए-हाल हो गई थी। जिसने भी मेरे साथ ये सलूक किया वो बड़ा ही ज़हीन और ताकतवर आदमी था। अब क्या होगा? अब तो यहाँ बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। मैं इसी चारपाई पे दराज था कि कोठरी का दरवाजा खुला और एक लेफ्टिनेंट अंदर आया और मुझे बाहर चलने का इशारा किया। रात के मुहीब सन्नाटे में सरहदी चौकी के बाहर एक जीप खड़ी थी जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 मसले सिपाही भी थे। लेफ्टिनेंट ने मुझे जेब में बिठाया और मेरे करीब बैठा और आखिरकार हम एक नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े। थोड़ा फासला तय हुआ तो मैंने कहा, जनाब मुझे इस वक्त कहाँ लेकर जाया जा रहा है? बकवास बंद करो, खामोश से बैठे रहो, बोलने की इजाजत नहीं, उसने गुस्से से कहा और मैं खामोश हो गया। 2 घंटे तक जीप एक सुनसान और तंग सड़क पे दौड़ती रही जिसके दोनों तरफ तारीक जंगल था। ठीक 2 बजे हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बड़ी सी इमारत के सदर दरवाजे पे जीप रोकी गई। ये इमारत अपने खुलिये से जेल खाना मालूम होती थी। लेफ्टिनेंट मुझे लेकर जेलर के पास पहुंचा। जेलर था या जानवर मुझे अपने साथ लिए हुए इमारत के अंदर दाखिल हुआ जहां बहुत सी कोठरियां बनी हुई थी। एक कोठरी के सामने वो रुका और उसने आहनी दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो मुझे धक्का देता मैं खुद ही कोठरी में चला गया। इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। जेलर जब दरवाजा बंद करके चला गया तो मैंने टटोल के देखा, वहाँ कोई चारपाई न थी। फर्श पे सिर्फ एक चटाई बिछी थी। एक कोने में छोटी सी टेबल पड़ी थी और एक दूसरे गोशे में एक लोहे का गंदा सा कमोड पड़ा हुआ था जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे। दरवाजे के अलावा इस कमरे में 2 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी एक खिड़की थी जिसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थी। मैंने चटाई को कमोड से दूर घसीटकर उस पे अपना कोट बिछाया और टांगे सकोड़ कर सोने की कोशिश करने लगा। अंदाजा ही हो रहा था कि जेल खाने के अंदर मेरे अलावा और भी बहुत से कैदी जमा हैं जिनकी कोठरियों से मुख्तलिफ आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी और कुछ इस तरह की मिलीजुली आवाजें आ रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता था। माबूद करीम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से गुनाह किए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उन गुनाहों में 100% मेरा हाथ नहीं था। फैसला तेरे हाथ में है, मैंने दिल ही दिल में कहा और आंखें बंद कर ली। फिर जब मेरी आंख खुली तो दिन का उजाला फैल चुका था। अगरचे मेरी नींद पूरी ना हुई थी और मैं कुछ देर और सोना चाहता था, लेकिन एक आवाज ने जोर से कहा, 6 बज गए, 7 बजे तक नाश्ता मिलेगा, तैयार हो जाओ। बहरहाल मुझे तैयार होना था। नाश्ते का इख्तिताम एक सार्जेंट के सुपुर्द था। बेपना लंबा तिरंगा कवि हेकल था। ठीक 7 बजे नाश्ता आया। एक भद्दे से चीनी के प्याले में गरम गरम कहवा, उबले हुए नमकीन चावल। दरवाजे में से एक सिपाही ने मुझे थिमाए। मैंने अजीब से अंदाज में चीजों को देखा। माजी की एक लहर मेरे जहन से गुजर गई। मैं ये सोचने लगा कि वक्त कैसी कैसी कहानियां तहरीर करता है। बज़ाहिर तो इस वक्त मैं जिस जंजाल में फंसा हुआ था इससे निकलने की कोई तदबीर समझ नहीं आ रही थी।
میری زندگی بدترین حالات سے دوچار تھی، کیا کرنا چاہیے، اور میرا ذہن فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ ایک پر اسرار سا تصور، ایک انوکھا خیال میرے دل و دماغ میں سرایت کرنے لگا۔ اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا، نہ وردان سدھانی، نہ سیوک سندورتی، نہ ہی کوئی اور۔ گاشے پرم میں جو آوازیں میرے کانوں تک پہنچائی گی، جس طرح انہوں نے مجھے اپنا دیوتا بنانے کی کوشش کی، میرے راستوں میں آنکھیں بچھائی، کہاں چلے گئے وہ سارے کے سارے، اور کلاڈیا جس نے مجھے بڑی انوکھی تلقین کی تھی، جو صحیح معنوں میں سب سے زیادہ پر اسرار کردار تھی، آخر کیسے غائب ہو گئے یہ سب لوگ۔ میں چٹائی پہ لیٹا، آنکھیں بند کر لی، اندر ہی اندر میں اپنے مددگاروں کو یاد کر رہا تھا، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ میری زبان سے نکل رہے تھے۔ پھر ٹھیک 2 بجے میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہی لمبا ترنگا سارجنٹ دروازہ کھول رہا تھا۔ اسے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک وسیع اور اس کمرے میں لے گیا۔ یہاں کئی نوجوان لڑکیاں پانی کے ٹب میں قیدیوں کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کمرہ بیک وقت غسل خانہ اور باورچی خانہ ہے۔ سارجنٹ نے الماری سے ریزر اور آئینہ نکال کے میرے سامنے کیا اور لڑکیوں سے کہا، اس کے لیے نہانے کا بندوبست کر دو۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں ان کی قومیت کے بارے میں صحیح تھا اندازہ لگا نہیں سکا کہ وہ کون ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے یا برٹش۔ لیکن پھر ان میں سے ایک نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، تم نے کیا جرم کیا؟ بس کوئی جرم نہیں، میں انڈین ہوں اور یہ لوگ مجھے جاسوسی کے الزام میں پکڑ لائے۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ مجھے بے حد خوفزدہ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ان سے بہت سے سوالات کیے، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے جواب نہ دیا۔ انہوں نے میرے لیے ایک ٹب میں پانی بھرا، صابن دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف چور نظروں سے دیکھ رہی ہیں اور کافی زیادہ خوفزدہ ہیں۔ میں نے جلدی جلدی شیو بنائی، غسل سے فارغ ہو کر کپڑے پہنے۔ سارجنٹ ہاتھ میں رائفل لے کر نمودار ہوا اور مجھے کوٹری میں لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ لوگ مجھ سے معلومات حاصل کریں گے، لیکن پورا دن پوری رات تقریباً اسی طرح 8 دن گزرے۔ اب یہ قید تنہائی مجھ سے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ پینے کے لیے قہوہ، کھانے کے لیے نمکین ابلے چاول کے علاوہ کچھ نہ دیا گیا۔ ایک بار میں نے ان سے شکایت کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ 9ویں روز 4 بجے مجھے پھر کوٹری سے نکال کر کمرے میں لے جایا گیا، جہاں ایک فوجی افسر میرا انتظار کر رہا تھا۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہاں تو تم اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھو جتنی جلدی تم حقیقتیں اگل دو گے اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے بھی تم پہ تشدد نہیں کیا، لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ میں نے جو کچھ بتایا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، سوچ لو۔ سوچنا تو آپ کو ہے جناب، میں تو آپ کا قیدی ہوں، میں نے کہا، اور وہ کچھ دیر ٹیلی فون پہ کسی سے بات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے گھنٹی بجا کے اسے سارجنٹ کو بلایا۔ سارجنٹ نے پھر مجھے کمرے میں پہنچایا۔ مزید 10 دن تک میں اسی کوٹری میں بند رہا۔ اب مجھے شدید نقاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ 11ویں دن مجھے پھر اسی افسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ مجھ سے سوالات کرنے لگا، جن کا میں نے وہیں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم یوں نہیں مانو گے، لیکن ہم تمہیں مجبور کریں گے کہ تم ہمیں مزید کچھ بتاؤ۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جس کے لیے تم یہاں آئے تھے۔ تمہارے پاس سے ان علاقوں کے نقشے دریافت ہوئے تھے۔ یقین کرو وہ سوٹ کیس میرا تھا ہی نہیں جو تمہیں ملا۔ میں اسکندریہ میں تھا، اور اس کے بعد اسمگلر کا ایک گروہ مجھے اپنے جال میں پھانس کر نیپلز لے آیا، اور نیپلز سے نہ جانے کس طریقے سے میں یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ بالکل بکواس۔ تمہارے کاغذات، تمہارا پاسپورٹ، تمہاری بحریہ کی وردی یہ بات طے کرتی ہے کہ تم انڈین ہو۔ تم نے کلکتہ میں تعلیم حاصل کی، تب تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک پر اسرار الجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے گاشے برم کے بت مجھے اپنے دیوتا بنانا چاہتے ہیں؟ جواب میں وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تم پاگل بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب ہم تمہیں کیسے جیل خانے میں بیچیں گے جہاں جاسوسوں کو خلا کرنے کے سوا ہر ممکن اذیت دی جا سکتی ہے جس کا تصور انسانی ذہن میں آ سکتا ہے۔ تمہارا جو دل چاہے کرو۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بلا وجہ وقت ضائع کیا گیا ہے۔ صحیح معنوں میں ایک ناکام انسان تھا۔ ماں باپ نے مجھے نہ جانے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اگر میرے والد شکاری نہ ہوتے اور مجھے اس بدھ مندر تک نہ لے جاتے جہاں میں مجسمے کی آغوش میں جا بیٹھا تھا تو سب کچھ نہ ہوتا۔ تعلیم حاصل کرتا، کسی اچھے عہدے پہ کام کر رہا ہوتا، سب کچھ ختم ہوا۔ کلکتے میں مجھے بدماش شیخ ملا جس نے میری زندگی کا جغرافیہ پلٹ دیا۔ ویسے میری زندگی کا جغرافیہ پلٹنے والے تو بہت سے لوگ تھے، مگر اب سب کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ گویا مجھے امتحان کی ایک نئی دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، میرا امتحان لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا میرا کام ہوگا کیا مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو میں اس سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی بھی پر اسرار قوت نے مجھے اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم فریب دوں گا، صرف فریب، اور اگر یہیں اسی جگہ موت لکھی ہوئی ہے تو یہیں صحیح۔
اچانک ہی مجھے احساس ہوا میں نے خدا کی قسم کھائی، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اندر ایک استحکام رکھتا ہوں، خدا میرا اول و آخر ہے، پر اسرار قوتیں کسی بھی راستے پر لے جائیں میں اپنی حیثیت میں اٹل ہوں، یعنی وہ حیثیت جو ابتدا سے ہے۔ ویری گڈ۔ ایک عجیب سا اعتماد، ایک عجیب سا احساس میرے دل میں پیدا ہوا اور نہ جانے کیوں ہلکی سی سکون کی کیفیت محسوس ہوئی، لیکن عارضی، کیونکہ اس کے بعد مجھے جس قید خانے میں پہنچایا گیا تھا وہ واقعی ایک ہولناک جگہ تھی۔ قید خانے کے منتظم نے سب سے پہلے میرے کپڑے اتروا کے میری تلاشی لی، مطمئن ہو کر مجھے قید خانے کی کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ یہ کوٹری پچھلی کوٹریوں کی نسبت کچھ کشادہ تھی اور یہاں چارپائی پہ ایک نرم گدا بھی پڑا ہوا تھا۔ دروازے میں چھوٹا سا بلب لگا تھا جو ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ کوٹری میں داخل ہو کر میں بستر پہ لیٹا اور بے خبر سو گیا۔ اب میں اپنے آپ کو حالات سے بے پرواہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک فوجی نے مجھے آ کے جھنجھوڑا۔ تھکن، چنچلاہٹ اور نیند کے باعث میں اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ بہرحال یہ یاد تھا کہ قید خانے میں ہوں۔ چنانچہ ایک چڑھتی پھرتی لاش کی طرح میں اس سپاہی کے ساتھ لڑکھڑاتا ڈگمگاتا چل پڑا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک میز کے پیچھے 4 فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ مجھ پہ نیند اور تھکن غالب تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کے لیے مجھ پہ تشدد کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اپنے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بچپن اور بچپن سے اب تک تمام تفصیل رکے بغیر بتاتے چلے جاؤ، اور خبردار رکنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنے بچپن اور ماضی کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں سوچنے لگا، لیکن بہرحال ان کا اظہار ان لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ دماغ پہ قابو بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ میں نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں کھڑے کھڑے تھکا، جب ٹانگیں کانپنے لگی تو میں فرش پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کمرہ گمتا محسوس ہوا، کیونکہ نہ جانے کتنے گھنٹوں تک یہ بدبخت مجھ سے سوالات کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بولنے پر بھی قادر نہیں تو 2 سپاہیوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، گھسیٹتے ہوئے لے چلے، پھر کوٹری میں لا کے پھینک گئے۔ نہ جانے کتنی دیر مجھ پہ غنودگی طاری رہی کہ دروازہ پھر کھلا۔ ایک سپاہی نے آ کے اٹھانا چاہا، لیکن نکاہت کی وجہ سے میں حرکت کے قابل نہیں تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میری کیفیت بہت خراب ہے، میں اٹھ بھی نہیں سکتا۔ کتے کے بچے، بہت زیادہ نہرے مت کر، اٹھو، تمہیں ڈیوٹی آفیسر بلا رہا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت مجھ میں قوت کی کون سی لہر کہاں سے آئی کہ میں نے لیٹے ہی لیٹے سپاہی کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے نیچے گرایا، پھر اس پہ اندھادھند گھونسوں کی بارش کر دی۔ سپاہی پہلے تو پریشان ہوا، لیکن جب میرے گھونسے اس کے جبڑوں پہ پڑے تو اس نے اپنی مدافعت کے لیے میرا گلا دبانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی اونچی آواز میں دوسرے سپاہیوں کو پکارنے لگا۔ اسی اسنا میں نے اسے خوب پیٹ لیا۔ آخرکار وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازے کو تالا لگایا، دیوانوں کی طرح چیختا ہوا دوسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پھر 2 ہی منٹ کے بعد میں نے لکڑی کی سیڑھیوں پہ بہت سے قدموں کی آوازیں سنی۔ وہیں سارجنٹ اور اس کے ساتھ کئی مسلح سپاہی اور گارڈ، جن میں وہ سپاہی بھی شامل تھا جس کی میں نے مرمت کی، نمودار ہوئے، اور ایک لمحے کے اندر اندر صورتحال میرے ذہن میں واضح ہو گئی۔ وہ خشر کریں گے یہ لوگ کہ میرا مسا جائے گا، چنانچہ میں نے پاگل بن جانا ہی بہتر سمجھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے خلق پھاڑ کے گالیاں بکنا شروع کر دی، اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے، جیکٹ اتار کے پھینکی، انگلیاں دانتوں سے کاٹی، دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ یہ ترکیب بہتر ثابت ہوئی۔ وہ میری ان وحشیانہ حرکتوں کو دیکھتے رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ سارجنٹ دروازہ کھول کے اندر آیا ہے تو میں نے ایک خوفناک نعرہ لگایا، اس کی جانب لپکا۔ وہ گھبرا کے پیچھے مڑا اور سپاہی سے کچھ کہنے لگا۔ ان سب نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد یہ سب کے سب وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تیسرے دن البتہ میں نے اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کیا۔ پہلے انہوں نے مجھے ٹچ کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ میں مستقل پاگل تو نہیں ہو گیا، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ پاگل بنا رہوں گا، اور اس کے بعد میں پھر شروع ہوا۔ دوسرے افسران میری حرکات کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں یا صرف اداکاری کر رہا ہوں، لیکن یہی وقت ایسا تھا، اور ویسے بھی سچی بات یہ ہے کہ ان حالات نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ جس قدر ہنگامہ آرائی کر سکتا تھا میں نے کی، اور وہ لوگ مجھے بند کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر 6 دن اسی طرح گزر گئے۔ 7ویں دن مجھے کوٹھی سے نکالا گیا، میری بھرپور تلاشی لی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھی گئی۔ اس کے بعد جیل خانے سے باہر جا کر ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا جو نہایت تیز رفتاری سے ایک نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیپ تیزی سے جا رہی تھی، راستے میں کوئی موڑ نہیں آیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ سفر بہت لمبا ہے۔ انجن کی پرشور آواز گہرے سناٹے کو چیرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ جیپ میں نہ جانے میرے ساتھ کون کون بیٹھا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ میری آنکھوں پہ سیاہ کپڑے کی پٹی سختی سے بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔
ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم تھا اور معمول کے مطابق نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے حالات ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد یہ اکتا دینے والا سفر ختم ہوا۔ راستے میں صرف 2 جگہ موڑ آئے۔ جیپ جس رفتار سے چل رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم نے 150 میل کا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جیپ رکی، مجھے جیپ سے اتار کے کافی دور تک پیدل لے جایا گیا۔ جب میری آنکھوں سے پٹی کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ملگچے اندھیرے میں گری ہوئی ایک عظیم الشان عمارت کے صدر دروازے پہ کھڑے ہوئے پایا۔ بہرحال یہ کوئی آبادی تھی، غالباً کوئی شہر۔ مجھے دروازے کے بائیں جانب چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ بھی کھول دیے گئے۔ چند افراد وہاں موجود تھے اور وہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس وقت جو میری حالت ہو رہی تھی وہ قابل رحم تھی۔ مجھے ایک بینچ میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اندرونی دروازے سے ایک شخص باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں ایسا دھماکہ ہوا کہ میری آنکھیں ہی بند ہو گئی۔ دماغ میں جیسے بجلیاں سی کودنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن کو جھٹکا اور دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ جو چہرہ میں نے دیکھا، آنے والے شخص کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ ایک کامیاب حکمران کی حیثیت اختیار کرے گا اور میں ایک مصیبت زدہ انسان قرار پاؤں گا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اگر وہ سچ ہے تو میری مصیبتوں کے بادل اور گہرے ہو گئے ہیں۔ میری تقدیر میں روشنی کی کوئی کرن نہیں رہی۔ آخر کار وہ منحوس آواز میرے کانوں میں ابھری جسے میں بہت سی بار سن چکا تھا۔ حقان جمشیدی، میری جان، آنکھیں کھولو۔ تم اتنے کچے انسان نہیں جتنا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو، یا واقعی اپنی وہ قوتیں کھو چکے ہو جو تمہیں ممتاز کرتی تھی۔ حقان، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوست۔ سنبھالو خود کو اور مجھ سے گفتگو کرو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس واقعی کامیاب شخص کو دیکھنے لگا جس کا نام ہیگ تھا، میرا بدترین دشمن، میرا صحیح معنوں میں برباد کنندہ۔ ہیگ کرسی پہ بیٹھا۔ میں نے صرف کرسی گھسیٹنے کی آواز سنی، پھر میں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ یہ وقت میری زندگی کا کٹھن ترین وقت تھا۔ مجھے جن لمحات سے گزرنا پڑ رہا تھا، بس مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ انسان کو ہر طرح کی گنجائش رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو فاتح اعظم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت کی کہانی مختلف ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے والا صرف وقت ہوتا ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو پوری طرح ذہنی طور پہ سنبھالا اور ہیگ کو دیکھنے لگا۔ خیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں، اصل میں دشمنی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ دوست تو خیر ہوتے ہیں، دوست ہیں، لیکن دشمنوں کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ ساری کہانی تمہیں دلچسپ لگنی چاہیے اگر صاحب ذوق ہو۔ یہ تم ہی ہو نا مسٹر ہیگ؟ میری آواز ابھری۔ کوئی شبہ ہے تمہیں؟ نہیں، حیرت ہے، میں نے مدن سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، کسی کے بارے میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل تمہاری تو خیر عمر بہت چھوٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی عمریں اچھی خاصی ہوتی ہیں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب تم دیکھو نا، ذرا سا غور کرو۔ کلکتے میں میری تمہاری ملاقات بڑے دوستانہ انداز میں ہوئی اور اس بات کے بڑے امکانات تھے کہ اگر تم مجھ سے تعاون کرتے تو ہم لوگ دوست ہی بنے رہتے۔ تم مجھ سے منحرف ہو گئے اور عذابوں نے تمہارا گھر دیکھ لیا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا تم نے کبھی اپنے آپ کو مجھ پہ فتح ہوتے دیکھا؟ ایک بار بھی نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم بہت پیچھے کے انسان ہو۔ اب تم نے دیکھ لیا، تم نے وہاں کلکتا میں میرا راستہ کاٹنا چاہا، نقصان اٹھایا۔ ایک قاتل کی حیثیت سے تمہیں اپنی پوری زندگی دگاؤ پہ لگانی پڑی اور پھر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں تم پہ آئی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے مددگار میرے لیے حیرت ناک ہیں، لیکن تم سے ان کے بارے میں سوال کروں گا میں۔ بہرحال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس قدر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ان کے وسائل کیا ہیں۔ بس ایسے سمجھو یہ میرا طریقہ کار ہے۔ میں لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو میرے خلاف کسی بھی شکل میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ مسٹر حقان، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، پوری کہانی تمہارے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ تم چھپے چھپے بھی رہے تھے، اتفاقیہ طور پہ تمہیں میرے سفر کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی۔ جہاز پہ کیا تم اس لیے سوار نہیں ہوئے کہ تم مجھے ہلاک کرو؟ ہاں، میں تمہاری ہلاکت چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں۔ یہی تو مزے کی بات ہے۔ اگر تم یہ کہتے کہ میں معافی چاہتا ہوں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو یقین کرو مجھے تم سے نفرت ہو جاتی۔ میں نے کہا نا، انسان اگر اپنے آپ کو ہوش مند رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دشمن بنائے۔ دشمنوں کا موجود ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، ایسے اسے جینے میں آسانی ہوتی ہے، وہ محتاط رہتا ہے اپنے دشمنوں سے اور اسے دنیا بڑی اچھی لگتی ہے۔ میری بھی یہی حالت ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، جہاز پہ مجھے اول وقت سے معلوم تھا کہ تم موجود ہو۔ اس کے بعد جہاز پہ جو ہنگامہ آرائیاں ہوئی
ان کا مجھ سے زیادہ تمہیں علم ہے۔ بہت سے لوگ راستے میں آئے۔ اصل میں اس جہاز سے سفر کرنا میرے لیے بڑا ضروری تھا۔ چونکہ وہ شخص جس کا نام احتشام تھا، مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اس سے مجھے بہت سے کام لینے تھے۔ بہرحال جہاز کا کھیل بڑا دلچسپ رہا۔ پھر تم اسکندریہ آئے۔ یہاں خشمان ذکری موجود تھا۔ میرا دوست سمجھو، دستے راز سمجھو، یوں سمجھو میرے آدھے کاروبار کا مالک ہے وہ۔ اتنی معمولی شخصیت نہیں جتنا تم نے اسے سمجھا ہوگا۔ سب کچھ میری ماضی کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن مجھے سب سے بڑا دھچکا اس وقت پہنچا جب وہ لوح تمہارے ہاتھ لگی۔ وہ بڑا غلط ہو گیا تھا۔ پھر تم نے اسے ایسے غائب کیا کہ وہ مجھے مل نہ سکی۔ بہت غور کیا میں جانتا تھا کہ کچھ پر اسرار قوتیں، کچھ ایسی قوتیں جن کے بارے میں صحیح طور پہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے، کہاں سے آتے ہیں، تمہاری مدد کر رہی تھی۔ لوگ کا میرے ہاتھ سے نکل جانا میرے لیے بڑے دکھ کا باعث رہا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اسے کہاں چھپایا۔ مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ وہ قوتیں کون سی ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے جو تمہاری مدد کر رہی، جنہوں نے بہت سے نازک مرحلوں پہ اتنے حیرت انگیز طریقے سے تمہاری مدد کی کہ مجھ جیسا آدمی بھی ان کا پتہ لگانے میں ناکام رہا۔ خیر چلو چھوڑو۔ بڑے غور و خوض کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں ان قوتوں سے اتنا دور کیا جائے کہ تم ان کی مدد نہ لے سکو، اور میرا خیال ہے اپنی اس کوشش میں بھرپور طریقے سے کامیاب رہا ہوں۔ جتنے عرصے سے تم یہاں جرمنی میں پھنسے ہوئے ہو، اتنے عرصے تک میں ایک ایک لمحہ دنوں رات تمہاری نگرانی کرتا رہا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون ہے جو تم تک پہنچ سکتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں ہپنوٹزم کا ماہر ہوں۔ میں نے اس سے بھی تمہارا ذہن پڑھنے کی کوشش کی، لیکن تم خاموش رہے اور میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ وہ پر اسرار قوتیں کون سی ہیں جو تمہاری مددگار اور محافظ ہیں۔ یہ چیز بھی میرے لیے بڑی حیران کن ہے۔ چونکہ بہرحال میں اپنے سیل میں بھی اضافہ چاہتا ہوں، میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑے عجیب و غریب انکشافات کر رہا تھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں سوچنے لگا کہ میں اس سے کیا سوال کرنا پسند کروں گا۔ میرے اور اس کے درمیان دشمنی کا جو رشتہ ہے وہ شدید ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ جو باتیں اس نے کی تھی وہ بڑی تعجب خیز تھی۔ ہو سکتا ہے میری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو بولو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ نرم اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے یہاں مجھے اس جال میں کیسے پھنسا لیا؟ میرے عزیز، میرے دوست، اسکندریہ میں تم کچھ لمحوں کے لیے میرے چنگل سے نکل بھاگے تھے۔ تم نے دیکھا کہ اسکندریہ کا سب سے بڑا آدمی میرے لیے غلاموں کی طرح کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اس قدر دولت مند ہے کہ آدھا اسکندریہ خرید سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میرے کچھ اور نام بھی تمہارے علم میں آئے، وہ غلط نہیں۔ اصل میں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ میں نے اس دنیا میں اپنے جینے کے لیے ایک معیار مقرر کیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ کسی ملک کے حکمران کی حیثیت سے نہیں جیوں گا، جبکہ میں اگر چاہتا تو تم یقین کرو میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں کسی بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا تھا، یا کم از کم ان کی حیثیت حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں پر بھی لاتعداد پابندیاں رہتی ہیں۔ وہ سازشوں کا شکار ہوتے ہیں اور بیشتر انہیں اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ میری فطرت کے خلاف نہیں۔ آخرکار میں نے یہ طے کیا کہ میں کسی ایک ملک کا سربراہ بن کے نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان بن کے زندہ رہوں گا جو سربراہی کے مساوی ہو، لیکن اس پہ کسی کا دباؤ نہ ہو۔ بس یوں سمجھو میں اسی انداز میں جی رہا ہوں۔ دنیا کے لاتعداد ملکوں میں جو کچھ میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرے کافی شوق ہیں اور میں ان کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تختی جو تمہاری تحویل میں ہے، بلا شبہ تم نے اسے کسی ایسی جگہ چھپایا جہاں واقعی میری ذہنی اور عملی رسائی نہ ہو سکی۔ یہ میرے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہے، اور یوں سمجھو کہ میں نے اس تجربے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے، اور یہ عہد پورا ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کچا کام میں کبھی نہیں کرتا جس کی تکمیل نہ کر پاؤں۔ یہاں جرمنی میں میرے پاس ایسے وسائل تھے کہ میں تمہیں ایک برطانوی جاسوس کی حیثیت سے یہاں تک لا سکوں۔ تم جانتے ہو جرمنی کا ایک الگ حساب ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی صورتحال کا تمہیں اندازہ ہے، مگر یہ خالص سیاسی عمل ہے۔ تم دیکھ لو، تمہیں جن مداح سے گزارا گیا وہ اصل میں تمہارا حوصلہ توڑنے کے لیے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ جگہ جگہ تمہارے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا تھا، میں نے ابھی تک نہیں ہونے دیا، لیکن میرا ایک اشارہ تمہیں تمہارے جسم کی تمام کھال سے محروم کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی تربیت کے بارے میں تم نے پڑھ لیا ہوگا کہ اذیت رسانی میں ان کا کیا مقام ہے۔ میں تمہیں دھمکیاں نہیں دے رہا، وہ سچائیاں بتا رہا ہوں جو تم جاننا چاہتے ہو۔ کیا تم مجھے کچھ بتانے پہ آمادہ ہوگے؟ ہاں میں آمادہ ہوں۔ کم از کم یہ اظہار کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ اب اگر تم چاہو تو کچھ وقت لے سکتے ہو، تم چاہو تو اپنی یہ حالت درست کر سکتے ہو، لیکن کھیل جتنی جلدی ختم کیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ بولو، کیا پسند کرو گے؟ زبان کی ہلانی ہے تو اس کے لیے انتظار بے معنی چیز ہوتی ہے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں بتا دوں گا، اس کے بعد تم یہ فیصلہ کر لو گے کہ تمہیں میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔
ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین آدمی میرے پاس ہے۔ وہ ذہن پر لیتا ہے اور اپنی قوتیں مسلط کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی برائی کا سوچنا احمقانہ بات تھی۔ میں نے اس سے کہا، ہیک، جو کچھ تم نے میرے ہاتھوں کرایا، جس طرح ہندوستان میں میرے لیے تنگ زمین ہو گئی، مجھے انگریز دشمنی کا شکار ہونا پڑا، تم جانتے ہو ایسا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اچھے سے جانتا ہوں میری جان، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں تمہارے قتل کے چکر میں پڑا تو یہ کوئی مشکل یا اہم بات نہیں تھی۔ اہم ہو یا نہ ہو، مشکل ضرور تھی، کیونکہ جب تم نے میرا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے اپنے وسائل سے کام لے کر اس جہاز میں سوار ہوئے، ساری باتیں میرے علم میں تھی۔ میں اسی جہاز میں تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا اور تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، لیکن اس جہاز پہ سفر کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہیں کھلاتا پلاتا چلاؤں، بلکہ اس وقت بھی وہ تختی میری توجہ کا مرکز تھی۔ میں اسے بہت سے کام لینا چاہتا تھا۔ تم یہ سمجھو کہ اس وقت وہ میری اہم ترین طلب ہے، اور میں تمہیں یہ سچ بات بتاؤں کہ میں ابھی تک یہ جان نہیں سکا کہ وہ پر اسرار قوتیں جو تمہاری مدد کر رہی ہیں وہ کون ہیں۔